क्रिसमस का जो त्यौहार है ये तोहफे बांटने का, तहाइफ तकसीम करने का त्यौहार है। तो उसी ताल्लुक से हम कलाम में से मजूसियों की जो कहानी है उसमें से जो गिफ्ट्स वो खुदावंद यस्सु मसीह के पास लेकर आए उन पर मुख्तसरन गौर करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 12 कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्ला बानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। कलाम पाक के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। अजीज भाइयों और बहनों, यहाँ हमें मजूसियों का जिक्र मिलता है जो मशरिक से बैतलहम में खुदावंद यस्सु मसीह की तलाश में आए एक सितारे की रहनुमाई में। ये मजूसी पूरब से मशरिक से आए, ख्याल किया जाता है मुफस्सरीन के नजदीक के ये आलिम लोग थे जिनके पास सितारों का इल्म था और खुदा की तरफ से इनको एक सितारे के जरिए से रहनुमाई बख्शी गई कि ये खुदावंद यस्सु मसीह तक बैतलहम में पहुंचे। गिनती की किताब में एक पेशगोई की गई है कि याकूब में से
اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ستارہ، وہ روشن ستارہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کی آمد کے وسیلے سے اندھیرے میں، ظلمت میں اور تاریکی میں پھنسی ہوئی نا امید دنیا کو روشنی، نور اور امید مل گئی، اور اس کے ایک نبوتی نشان کے طور پر مجوسیوں کو ستارہ نظر آتا ہے، اور وہ ستارہ، حقیقی ستارے یسوع مسیح تک انہیں لے آتا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بیت لحم کو پہنچے۔ بیت کا مطلب ہے گھر، اور لحم کا مطلب ہے روٹی۔ بیت لحم شہر کے نام کا مطلب ہے روٹی کا گھر، اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ بیت لحم میں، جس کے نام کا مطلب، جس شہر کے نام کا مطلب روٹی کا گھر ہے، اس شہر میں زندگی کی روٹی خداوند یسوع مسیح اتر آیا ہے۔ اور جب مجوسی وہاں پہنچتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح سے ملتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے کلام یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح صرف انسان ہی نہیں ہے، بلکہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خدا ہے۔ یسوع مسیح خدا مجسم ہے، یسوع مسیح ایک نبی ہے، مگر وہ نبی سے بڑھ کر بھی ہے۔ یسوع مسیح ایک رسول ہے، مگر وہ رسول سے بڑھ کر بھی ہے۔ یسوع مسیح ایک استاد ہے، مگر وہ ایک استاد سے بڑھ کر بھی ہے۔ یسوع مسیح ایک چرواہا ہے، مگر وہ ایک چرواہے سے بڑھ کر بھی ہے۔ یسوع مسیح خدا ہے جو جسم کی صورت میں اس دنیا میں ظاہر ہوا، اور وہ اس خدائے مجسم کو سجدہ کرتے ہیں، اور ڈبے کھول کر 3 تحائف، 3 گفٹس وہ یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے سونا، گولڈ۔ نمبر 2 ہے لبان، فرینکنسنس، اور نمبر 3 ہے مر۔ سونا اس زمانے کی ثقافت اور معاشرت کے مطابق رائلٹی کا، بادشاہ ہونے کا نشان تھا۔ جب مجوسی یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے بعد، اس کی عبادت کرنے کے بعد سونا پیش کر رہے ہیں، تو وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بچہ ایک بادشاہ ہے۔ یہ ہیرودیس سے جو اس کو مروا ڈالنا چاہتا ہے، بڑا بادشاہ ہے۔ یہ رومی شہنشاہ کیسر اوگسطس سے بڑا بادشاہ ہے۔ یہ بچہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر وہ اس کو لبان پیش کرتے ہیں۔ اگر سونا اس کے بادشاہ ہونے کی علامت ہے، تو لبان ایک خوشبو تھی جس کو ہیکل میں جلایا جاتا تھا،
جب کاہن وہاں خدا کی طرف سے خدا کے حضور خدمت سر انجام دینے جاتا اس کے لوگوں کی طرف سے. سو لبان خداوند یسوع مسیح کے کاہن ہونے کی علامت ہے، اور کاہن کا رول، اس کا کردار یہ تھا کہ کاہن خدا کے حضور اپنی قوم اسرائیل کی طرف سے قربانیاں پیش کرتا. وہ خدا یہوہ اور اس کے لوگوں اسرائیل کے درمیانی ہونے کا کردار نبھاتا. کاہن خدا اور قوم اسرائیل کا درمیانی. ایسے ہی میری بہنوں، میرے بھائیوں، خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا درمیانی بن کر خدا کے حضور اس دنیا میں آیا. وہ اس عدالت کو، گناہ کی اس سزا کو اپنے اوپر لینے آیا جس کے ہم حقدار تھے، اور ہمارا درمیانی بن کر ہمارے گناہوں کی سزا اور عدالت بطور متبادل، بطور عوضی اپنے اوپر لے کر اس نے ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا. سو یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح بادشاہ ہے، یسوع مسیح کاہن ہے. اور پھر لکھا ہے مر اس کو نظر کیا. یہ ایک ایسی جڑی بوٹی تھی جو موت کے وقت لاش پر ملی جاتی. یہ کڑوی بوٹی تھی جو دکھوں کا نشان بھی تصور کی جاتی. اور یہاں جو مجوسی اس کو مر دے کر خدا کی طرف سے نبوتی طور پر اس کے کفارہ جہاں، دنیا کا کفارہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جو اس لیے اس دنیا میں پیدا ہو تاکہ وہ مرے. لیکن وہ تو بے گناہ تھا، وہ تو پاک تھا، وہ تو بے داغ تھا، وہ تو ازل سے زندہ تھا. وہ جو ازل سے زندہ ہے اس دنیا میں پیدا ہوا تاکہ مرے، کیونکہ اس کی موت کے وسیلے سے ہماری لیے زندگی کا انتظام ہونا تھا. مسیح کی موت گناہ میں مرے ہوئے انسانوں کے لیے زندگی کا دروازہ کھولنے کا سبب بنی. سو آج کرسمس کے اس تہوار کے سیزن میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. میری بہنوں، میرے بھائیوں، بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، یسوع مسیح خدا ہے. کیا آپ مجوسیوں کی مانند اس کی پرستش اور عبادت اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر کرتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگیاں اس کے حضور عبادت میں اس کے تابع ہیں؟ یسوع مسیح پھر بادشاہ ہے. کیا آپ کے دلوں، آپ کے دماغ، آپ کی سوچوں، آپ کے لفظوں اور آپ کے کاموں پر یسوع بادشاہ کی حکمرانی ہے؟ یسوع مسیح میرا اور آپ کا درمیانی بن کر آیا خدا کے حضور. کیا اب ہم یسوع کی طرف سے خدا کے حضور دنیا کے لوگوں کے لیے درمیانی بن رہے ہیں تاکہ ان کے لیے خدا کے حضور شفاعت کریں؟ مسیح نے ہمیں کاہن مقرر کیا ہے اپنی طرف سے. کیا آپ بطور مسیح کے کاہن
دنیا کے لیے شفایت کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر اس کے کفارے کی علامت، کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح کی قربانی پر، نجات بخش قربانی پر ایمان لا چکے ہیں؟ اور الٹیمیٹلی یہ تینوں گفٹس ہمیں چیلنج دیتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر یاد رکھیں، ہم گفٹس دیتے ہیں، گفٹس لیتے ہیں، لیکن لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں آپ پڑھیں تو جب مقدسہ مریم پر جبرائیل فرشتہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اے مریم تجھ پر فضل ہوا۔ فضل کے لیے وہاں یونانی لفظ ہے کیرس، جس کا مطلب ہے گفٹ۔ فرشتہ مقدسہ مریم سے فرما رہا ہے جبرائیل فرشتہ کہ اے مقدسہ مریم تجھے خدا کی طرف سے گفٹ ملا۔ ہم پیسوں کے گفٹس دیتے ہیں، ہم کپڑوں کے گفٹس دیتے ہیں، ہم جوتوں کے گفٹس دیتے ہیں، ہم جو ہے ہار اور مالا پہنا کر گفٹس دیتے ہیں، لیکن بڑے دن کا، کرسمس کا سب سے قیمتی گفٹ خود خداوند یسوع مسیح ہے، جسے باپ نے گناہگار اور بھٹکی ہوئی دنیا کے لیے دے دیا۔ کیا یسوع خدا کا قیمتی ترین، خدا کا خوبصورت ترین، افضل ترین، مبارک ترین گفٹ آج آپ کی زندگی میں ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شہزادہ تھا جو اپنے لیے شہزادی ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ جس لڑکی سے میری شادی ہو وہ پورے دل سے اور آزاد مرضی سے مجھ سے محبت کرے۔ وہ جب اپنے ملک میں اپنے لیے شہزادی ڈھونڈنے گیا تو اس کو ایک غریب خاندان کی، گاؤں میں رہنے والی ایک کسان لڑکی پسند آ گئی۔ وہ لڑکی بھی غریب، اس کے ماں باپ بھی غریب، اور اس نے سوچا میں کیا کروں؟ وہ واپس آیا۔ پہلے اس نے خیال کیا کہ میں رشتہ بھیجتا ہوں اس لڑکی کے ماں باپ کو۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ غریب ہیں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، وہ انکار نہیں کر سکیں گے، اس لڑکی کی میرے ساتھ شادی بھی ہو جائے گی، لیکن کیا ثبوت ہے کہ وہ محبت سے، دل سے شادی کرے گی یا خوف، ڈر اور مجبوری کی وجہ سے؟ پھر اس کو کسی نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، آپ اپنے اہلکار بھیجیں اور اس لڑکی کو لے آئیں اور اس سے نکاح کر لیں۔ اس نے کہا یہ بھی زبردستی ہوگی، میں چاہتا ہوں میری شہزادی سچے دل سے اور آزاد مرضی سے مجھ سے پیار کرے۔ اس شہزادے نے فیصلہ کیا، اور بڑا عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے شہزادے والا لباس اتارا، ایک غریب کسان والا لباس پہنا، اور اس گاؤں اور اس لڑکی اور اس کے والدین کو بتائے بغیر کہ وہ کون ہے۔ قدیم زمانوں کی یہ بات ہے، وہ ان کے گھر کے قریب ہی ایک گھر لے کر رہنا شروع ہو گیا، ایک غریب کسان لڑکے کی مانند، اور اس نے
उस लड़की और उसके माँ बाप के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया, उनके साथ वाकफियत पैदा करनी शुरू की। उस लड़की के माँ बाप को यह लड़का बड़ा अच्छा लगा, उस लड़की को भी वो पसंद आ गया। उनके रिश्ते की बात चली और उन्होंने इजाजत दे दी कि ठीक है, इस किसान लड़के के साथ हमारी बेटी की मंगनी और शादी हो जाए। वो इससे प्यार करता है, ये भी उसको पसंद करती और उससे मोहब्बत करती है। जब उनकी शादी होने लगी तो तब उस शहजादे ने उस लड़की और उसके माँ बाप को बताया कि मैं एक गरीब लड़का नहीं हूं, बल्कि मैं इस मुल्क का शहजादा हूं, लेकिन मैं इसलिए गरीब बना क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम मोहब्बत से दो। ऐसे ही मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्रिसमस बड़ा दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि क्रिसमस का कीमती तरीन गिफ्ट हमारा खुदावंद खुदा यस्सु मसीह की सूरत में मुजस्सम होकर हमारी मानिंद, हमारे जैसा बनकर, हमारी मानिंद गरीब बनकर, इंसान बनकर यस्सु मसीह इस दुनिया में आ गया। बाप ने बेटे को हमारे लिए हमारी मानिंद बनाकर बतौर गिफ्ट दे दिया ताकि यस्सु पर ईमान लाकर हम खुदा की मानिंद पाक और रास्तबाज बन जाएं। सो यस्सु मसीह क्रिसमस का सबसे बड़ा और कीमती और खूबसूरत गिफ्ट है। अगर इस बड़े दिन के मौका पर आपके पास पैसे कम है, वसाइल कम है, आप कीमती लिबास, कीमती तोहफे और महंगी चीजें अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीज अहबाब के लिए नहीं भी खरीद सकते तो कोई बात नहीं। अगर यस्सु मसीह खुदाए मुजस्सम, यस्सु मसीह बादशाहों का बादशाह, यस्सु मसीह सरदार काहिन और यस्सु मसीह हमारा कफारा और हमारा इवजी आपकी जिंदगी में है, तो सारी कायनात के खजाने और दौलत सिमट कर यस्सु की सूरत में, कीमती गिफ्ट की सूरत में आपको मिल गए हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे और आप सबको क्रिसमस सीजन बहुत ज्यादा मुबारक हो।